40 रुकू हैं। इस सूरह को आपने पहले भी मैंने बताया कि कुरान करीम में सूरतों के जो नाम रखे गए हैं, सूरतों के जो नाम रखे गए हैं वो या तो उसकी जो उस सूरत का जो पहली आयत है या पहला कलमा है, पहला हर्फ है, उसी की बुनियाद पर नाम रख दिया गया है। और कभी कभी सूरत में जो ख़ास मौजू या ख़ास हिकायत, ख़ास वाक़या बयान किया गया है, उस ख़ास वाक़े पर पूरी सूरत का नाम रख दिया गया है। जैसे कि सूरह बकरा को ले लीजिए। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा इसलिए रखा गया, इसलिए कि इस सूरत में बनी इसराइल की एक अजीब व गरीब गाय का तज़किरा है, एक ख़ास गाय का ज़िक्र और उसका किस्सा बयान किया गया है। इसलिए इस पूरी सूरत को सूरह बकरा बोलते हैं। बकरा का माने क्या होता है? गाय। चूँकि इस सूरत में गाय का, बनी इसराइल की एक अजीब व गरीब गाय का ख़ास तज़किरा किया गया है, इसलिए इस पूरी सूरत को सूरह बकरा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये जो है अलिफ लाम मीम, इसको हुरूफ़ मुक़त्तआत बोलते हैं। कुरान करीम में बहुत से मकामात पर आपने देखा होगा, कभी अलिफ लाम मीम रा है, कहीं पर अलिफ लाम मीम स्वाद है, कहीं पर हा मीम ऐन सीन काफ है, वगैरह वगैरह। तो ये जो कलमात अलहदा अलहदा टुकड़े टुकड़े में पढ़े जाते हैं, मिला के जो नहीं पढ़े जाते, उसको क्या बोलते हैं? हुरूफ़ मुक़त्तआत, यानी वो हुरूफ जिनको काट कर पढ़ा जाए। बहरहाल अलिफ लाम मीम भी ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। अब ये क्या हैं? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो राज़ो नियाज़ की कुछ खुसूसी बातें हुई हैं, ये अलिफ लाम मीम या हुरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान वही खुसूसी बातें जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और अल्लाह की अता से उसके कुछ ख़ास बंदे भी हैं जो इसके मतलब को, इसके माने को जानते हैं। उसके अलावा आम इंसान इनके मतलब और इनके माने को नहीं जानते। अलिफ लाम मीम, इसका तर्जमा नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही पढ़े जाते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो यह किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। कुरान करीम ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आप कहेंगे कि आप कह रहे हो कि कुरान करीम में कोई शक ही नहीं है। शक नहीं है, हालांकि हर ज़माने में कुरान करीम पर एतराज़ किया गया। कहीं इसको शायरों का कलाम कहा गया, कहीं जादूगरों का कलाम कहा गया, कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का बनाया हुआ कलाम कहा गया। आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, हालांकि बहुत से ज़माने में बहुत से लोगों ने इस पर शक किया है। इस पर शक शुबुह शुबहात सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने किए हैं। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि देखिए, शक होना अलग है, शक करना अलग है। बहुत से ऐसे अफराद होते हैं कि शुकूक शुबहात कहीं हो भी ना, वो अपने इनाद की बुनियाद पर, अपने बुग़्ज़ की बुनियाद पर, अपने हसद की बुनियाद पर, अपने जलन की बुनियाद पर बहुत सी चीज़ों में शक किया करते हैं, हालांकि हकीकत में उसमें शक नहीं हुआ करता। तो कुरान करीम ऐसी किताब है जिसमें हकीकतन कोई शक ना था, ना है, ना होगा। हाँ, जो अलग अलग ज़माने में लोगों ने शुकूक शुबहात पैदा किए हैं और इसको तरह तरह की बातें इसके मुतालिक कही हैं, ये उनके दिल की गंदगी की बुनियाद पर है, हसद की बुनियाद पर है, जलन की बुनियाद पर है, वरना कुरान करीम में हकीकत में कोई शुकूक शुबहात है ही नहीं है। यही वजह है कि वो अफराद जो कि कुरान करीम को काहिनों का कलाम कहते थे, शायरों का कलाम कहते थे, जब कुरान करीम में उन्होंने गौर व फिक्र किया
جب قرآن کریم کا انہوں نے باریکی سے مطالعہ کیا تو جو شکوک و شبہات کرنے والے تھے وہی الحمدللہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ کیوں وابستہ ہو گئے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے خاص طور سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، سادے ذہن سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، تو ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے، یا حسد کی بنیاد پر جو ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ بتایا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مکہ شریف میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا جس کو سوق عکاظ کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سوق عکاظ۔ صفا اور مروہ کے درمیان بیچ میں کچھ غار ٹائپ کا تھا، یعنی دھسا ہوا حصہ تھا، یا کہہ لیجیے کہ پستی والا حصہ تھا۔ وہیں پر یہ مارکیٹ لگا کرتی تھی جہاں پر پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے، اور ہر دنیا کے جس مقام کی جو چیز مشہور رہا کرتی تھی وہ اس مارکیٹ میں آیا کرتی تھی، وہ اس نمائش میں آیا کرتی تھی اور وہاں پر بکا کرتی تھی۔ ہندوستان سے بھی جیسے ہلدی ہے اور کچھ مسالے ہیں، اور ہندوستان کی تلوار جس کو مہند کہا کرتے ہیں، یہ تلوار بھی وہاں پر نمائش کے لیے اور بکنے کے لیے پہنچا کرتی تھی۔ وہاں پر جہاں پر سامانوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا تھا، وہیں پر اس نمائش کی ایک محفل مشاعرے کی بھی ہوا کرتی تھی، جہاں پر پوری دنیا کے شعراء اکٹھا ہوا کرتے تھے، اور عرب کے بھی بہت بڑے بڑے شعراء وہاں پر اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ مشاعرہ ہوتا تھا، مشاعرے میں جو کلام ایک نمبر پر آتا اس کو کعبہ شریف کی دیوار پر سونے کے پانی سے ریشم کے کپڑے پر لکھ کر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ جب ایک سال تک وہ ٹنگا رہتا تھا، دوسرے سال جب کوئی شاعر ایک نمبر پر آتا تھا تو اس پرانے والے کلام کو ہٹا کر اس شاعر کے کلام کو لگا دیا جاتا تھا۔ جب انا اعطیناک الکوثر سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو ریشم کے کپڑے پر سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ شریف کی دیوار پر ٹانگ دیا جائے۔ کعبہ شریف کی دیوار پر وہ کلام ٹانگ دیا گیا۔ اب جو آتا بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، اور ان کے ادب کا اور ان کے زبان دانی کا یہ معاملہ تھا کہ عرب والے اپنے آپ کو ہی صرف زبان دان کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زبان جاننے والے صرف ہم ہیں، اور ان کے علاوہ، عرب کے علاوہ جتنے افراد تھے وہ سب کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ زبان کے جانکار ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ زبان کا کوئی جانکار نہیں ہے، سب گونگے ہیں۔ کلام کو اپنا غلام اور فصاحت و بلاغت کو اپنی لونڈی سمجھا کرتے تھے وہ لوگ۔ بہرحال جب یہ کلام ٹانگ دیا گیا، بڑے بڑے ادیب آتے اس میں غور و فکر کرتے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کلام بہت مختصر سا ہے، جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معیار، اس کلام کی بلندی بہت بڑی ہے۔ تعجب کرتے چلے جاتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس کا جواب کیا لکھا جائے، اس سے عمدہ کلام کیا لکھا جائے۔ چلتے چلتے بات عرب کا جو بہت بڑا، سب سے اس زمانے کا سب سے ہائی فائی، سب سے بڑا جانکار اور عربی زبان کا ماہر، سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا، اس تک یہ کلام پہنچی۔ اس کے جو شاگرد تھے انہوں نے یہ کلام پہنچایا، وہ بھی آیا، اس نے دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت دیر تک غور و فکر کرتا رہا، اور اس نے پھر اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کلام کے معیار کو دیکھ کر وہ بالکل تعجب اور مبہوت ہو گیا، تو اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کے نیچے لکھ دو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما هو من کلام البشر۔ لکھ دو، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال جب جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے جو تھے
یا شکوک و حسد کی بنیاد پر جو شک کیا بھی کرتے تھے، جب بھی انہوں نے قرآن کریم کا ٹھیک سے مطالعہ کیا، اس میں غور و فکر کیا، تو اسی نتیجے پر پہنچے ما ہوا من کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، رب قدیر سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈر کر جہنم سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈر گیا، حقیقت میں وہ تو ہدایت پا گیا، اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ متقی تو بنتا ہی ہے جس کو ہدایت حاصل ہو جائے، تو جو متقی ہو گیا اس کو ہدایت کی کہاں ضرورت ہے؟ وہ تو راہ راست پر پہنچ گیا۔ ہدایت کی ضرورت تو سادے لوگوں کو ہے، جو متقی نہیں ہے، جو عام انسان ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر متقی سے مراد وہ افراد نہیں ہیں جو متقی ہو گئے، بلکہ وہ افراد ہیں جو تقوی کی طرف مائل ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ رب قدیر خود ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ افراد ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایسی چیزیں جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ غیب کس کو بولتے ہیں؟ غیب اس کو بولتے ہیں جس کا حواس کے ذریعے ادراک نہ کیا جائے، حواس کے ذریعے جس کو نہ جانا جائے۔ حواس کس کو بولتے ہیں؟ حواس یہ 5 طریقے کے ہوتے ہیں: قوت سامعہ، سننے کی قوت، قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، قوت شامہ، سونگھنے کی قوت، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، قوت لامسہ، چھونے کی قوت۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ 5۔ اس کو بولتے ہیں حواس خمسہ۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ حواس خمسہ۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے جس چیز کو جانا جائے اس کو غیب نہیں بولتے، اور وہ چیزیں جو ان 5 چیزوں کے ذریعے نہ جانی جا سکیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیب بولتے ہیں۔ بہرحال رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ افراد ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو ادا نہیں کرتے بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو پڑھ لی، ظہر کی نماز وقت آیا اس کو پڑھ لیا، عصر کی نماز کا وقت آیا اس کو پڑھ لیا۔ اور نماز کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ظاہری آداب کو بھی بجا لائے اور اس کے باطنی آداب کو بھی بجا لائے۔ ظاہری آداب کیا ہے؟ اس کا ہاتھ پیر جو چیزیں ہیں جیسے وضو کے ساتھ ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو، نماز کے اوقات بھی، نماز کا وقت بھی ہو، قبلہ کی سمت ہو۔ یہ نماز کے کیا ہے؟ ظاہری آداب۔ اور نماز کے باطنی آداب کیا ہے؟ کہ جیسے ہی اس کا ہاتھ صاف اور پاک ہے ویسے اس کا دل بھی پاک ہو، اس کی زبان بھی پاک ہو، اس کی سوچ بھی پاک ہو، اس کی طینت بھی پاک ہو، اللہ کی طرف اس کا لو بھی لگا ہو۔ یہ نماز کے باطنی آداب ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ حدیث پاک میں اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو، عبادت کرتے وقت تمہارا یہ عقیدہ ہو، تمہاری یہ بیٹھانے کی کوشش کرو اندر کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کرنے کے وقت تمہارا ایسا ماحول ہو، تمہاری ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ حالت نہ بننے پائے، یہ کیفیت نہ بننے پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ سوچ نہ پیدا ہونے پائے، تو کم سے کم یہ سوچ پیدا کرو إِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اور مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتا دیا کہ بندہ اگر کچھ خرچ کر رہا ہے تو گھمنڈ نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، اس لیے کہ یہ دیا ہوا ہمارا ہی ہے، یہ اس کا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا خود کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمتیں ہماری ہی دی ہوئی ہیں۔